ظالم सास ने गरीब बहू को इतना मारा कि वो बेहोश हो गई और फिर उसे रात के अंधेरे में घर से निकाल दिया। बरसों बाद सास को कैंसर हुआ तो इसके अपने सगे बेटों ने इसे अस्पताल के एक लावारस वार्ड में मरने के लिए छोड़ दिया। एक रात एक नर्स आई और इसने सास को अपने हाथों से खाना खिलाया। जब सास ने सर उठाकर नर्स की आंखों में देखा तो उसकी दिलखराश चीख निकल गई, क्योंकि मेरा नाम मिशरत है और सारी ज़िंदगी मेरे शोहर ने मुझे अपने इशारों पे नचाया था। अब जब वो बूढ़ा हो गया था और मेरे दोनों बेटे जवान हो गए थे तो मैं घर की मालकिन बन बैठी थी। लेकिन अभी भी घर के बहुत से मामलात ऐसे थे जिसमें मुझे बोलने नहीं दिया जाता था। जैसा कि मेरे बड़े बेटे अहमद की शादी का मौजू। मैंने अपने शोहर से कहा कि सारी ज़िंदगी तुम्हारी हुकूमत चली है, अब तुम इस घर में तनख्वाह नहीं लेकर आते, अखबार पकड़ो या फिर अपना फ़ोन जाकर एक कोने में बैठ जाओ। इस घर पे मेरे बेटे राज करेंगे और वो मुझसे मोहब्बत करते हैं। मेरी आवाज़ में बरसों का दबा हुआ गुस्सा था। कमरे की फ़िज़ा बोझल हो गई थी। दीवारों पर लगी पुरानी तस्वीरें जैसे हमारी लड़ाइयों की गवाह थी। मेरा शोहर मुझे घूर रहा था। इसकी आंखों में वही जिद, वही गुरूर था जो मैंने हमेशा देखा था। इसने सख्त लहजे में कहा कि ऐसा नहीं होने दूंगा। इसे एक जुमले ने जैसे पुराने ज़ख्म ताज़ा कर दिए। हमारे घर के माहौल हमेशा ऐसा ही रहा था, जहाँ सुकून कम और तलखी ज़्यादा थी। हम दोनों मियाँ बीवी एक ही छत के नीचे रहते थे, मगर दिलों में दूरियाँ थी। हर बात किसी न किसी झगड़े पे ख़त्म होती थी। इसकी वजह सिर्फ हमारा हाल नहीं था, बल्कि हमारा माजी भी था। मेरा शोहर मेरे चचा का बेटा था और मेरे बाप और मेरे चचा के दरमियान दुश्मनी हद से ज़्यादा बढ़ चुकी थी। वो दुश्मनी सिर्फ लफ्ज़ों तक महदूद नहीं थी, बल्कि दिलों में नफ़रत की जड़ें बहुत गहरी हो चुकी थी। घर के बड़े अक्सर इनकी लड़ाइयों का जिक्र करते थे कि कैसे वो मामूली बातों पर एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो जाते थे। वक्त के साथ वो झगड़े शदीद होते गए और फिर जायदाद के मसले ने आग पर तेल का काम किया। हर तरफ कशीदगी फैल गई थी। खानदान के लोग परेशान थे। हालात इस नहज तक पहुंच गए थे कि लगता था अब कुछ भी हो सकता है, कोई बड़ा नुकसान भी हो सकता है। इसी खौफ ने सबको मजबूर किया कि कोई ऐसा हल निकाला जाए जिससे ये दुश्मनी ख़त्म हो सके। तब फैसला किया गया कि मेरा और मेरे शोहर का निकाह कर दिया जाए, ताकि दोनों ख़ानदान आपस में जुड़ जाए और नफ़रत ख़त्म हो जाए। लेकिन हकीकत ये थी कि वो नफ़रत ख़त्म नहीं हुई थी, सिर्फ दब गई थी। एक पर्दा सा डाल दिया गया था जिसके पीछे सब कुछ वैसा ही था। मेरे घर वालों ने खामोशी से इसलिए इख्तियार की कि मैं इस घर की बहू थी और मेरा सुहाग इसी घर से जुड़ा था। वो नहीं चाहते थे कि मेरी ज़िंदगी ख़राब हो, और इनके घर वालों ने भी सब्र किया, क्योंकि मैं इनके बेटे की बीवी थी और पहले ही साल में एक बेटा पैदा कर चुकी थी। मैं इस घर के वारिस की माँ थी, इसीलिए मेरे साथ बुरा सलूक खुलेआम नहीं किया जा सकता था। मगर ये सब सिर्फ ज़ाहिर था। दिलों के अंदर जो आग थी वो बुझी नहीं थी। मेरे अंदर भी वही नफ़रत थी जो बचपन से मेरे दिल में भरी गई थी, और मेरे शोहर के अंदर भी वही जिद और दुश्मनी थी जो इसने अपने घर से सीखी थी। जब भी कोई बात होती, जब भी कोई छोटी सी बात भी बड़ी बन जाती, तो हम दोनों पुरानी बातें याद करके एक दूसरे पर बरस पड़ते थे। अल्फाज तीर बन जाते थे और हर झगड़ा हमें दूर कर देता था। जी घर जहाँ मोहब्बत होनी चाहिए थी, वहाँ सिर्फ बर्दाश्त और मजबूरी रह गई थी। हम दोनों अपनी अपनी ज़िद में इस ज़िंदगी को घसीट रहे थे। कई दफ़ा ऐसा मोड़ आया कि हमारा रिश्ता इस मुकाम पर पहुँच गया कि हम एक दूसरे को छोड़ दें और फिर ख़ानदानी दुश्मन सर उठा ले। लेकिन औलाद की खातर हम दोनों सब्र करते हुए, मुझे मेरे दोनों बेटों ने ही बचाया। अगर मैं बेटों की माँ ना होती तो शायद मैं इस घर में नहीं होती, क्योंकि मेरे बाबा बहुत बहादुर आदमी थे, लेकिन मेरा कोई भाई नहीं था। और उधर मेरा शोहर था जो कि एक अकलौता भाई था। थोड़ा सा सब्र, थोड़ा सा गुस्सा, कुछ मसलहत और गधे को बाप बनाने वाली बात पर अमल करते करते हम दोनों ने अपनी ज़िंदगी गुजार दी। जो लोग आपस में झगड़ रहे थे वो इस दुनिया से चले गए और पीछे हम रह गए, लेकिन हमने कभी इस रिश्ते को वो अहमियत, वो मोहब्बत नहीं दी जो इसका हक था। अब मेरे बेटे की शादी का मामला सामने आया तो जैसे पुरानी आग फिर से भड़क उठी। मेरा शोहर अपने ख़ानदान में से रिश्ता करना चाहता था और मैं अपने ख़ानदान में से करना चाहती थी। इसी बात पर हमारे दरमियान झगड़ा शुरू हो गया।
अगर बेटे की बात की जाए तो वो था तो मेरी तरफ, लेकिन आखिरकार तंग आकर इसने कह दिया कि आप लोगों ने जो भी फैसला करना है आप लोग मिलकर कर लें। शादी करानी हुई करा दीजिएगा, और अगर मेरी वजह से आप लोगों ने झगड़ा किया या एक दूसरे के लिए कोई इंतहाई कदम उठाया तो मैं घर से ही चला जाऊंगा। इसकी बात सुनकर मैं कुछ देर के लिए खामोश हो गई, मगर मेरे शोहर के चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था, जैसे वो पहले से ही सब कुछ सोच चुका हो। मेरा शोहर बहुत चालाक था। इसने अपनी भतीजी को, जो कि इसकी कज़न की बेटी थी, लेकिन वो अपने कज़न को अपने भाई की तरह मानता था, इसको घर में रहने के लिए बुला लिया। मुझे वो लड़की बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। एक तो यतीम थी, ऊपर से शक्ल सूरत की ज़्यादा ही खूबसूरत थी, और मैं अपने बेटे की शादी किसी खूबसूरत लड़की से नहीं करवाना चाहती थी कि कहीं इसकी मौत न मारी जाए। लेकिन मेरे शोहर ने इस लड़की सायरा को 1 महीने से घर में रखा हुआ था। घर का माहौल बदलने लगा था। वो आती जाती, हर काम में हाथ बटाती, इसकी मौजूदगी हर जगह महसूस होती। मेरा बेटा अहमद इसके सामने आता जाता, कभी वो खाना बनाती और वो इसकी तारीफ कर देता। मैं ये सब देखती तो मेरे दिल में एक अनजाना खौफ पैदा होने लगता। पता नहीं कब इन दोनों के दिल एक दूसरे से इतने जुड़ गए कि मेरे बेटे ने एक दिन साफ अल्फाज में कह दिया कि मुझे तो सायरा से शादी करनी है। इसी लम्हे मुझे महसूस हुआ कि जो कुछ मैं डर रही थी वही हो गया। यही मेरे शोहर का प्लान था और वो कामयाब हो गया। जो पहले मेरे शोहर की जिद थी, अब वो बेटे की ख्वाहिश बन गई और मैं कुछ भी न कर सकी। मेरे बेटे ने मुझे कहा कि मेरी खुशी है, चलो इसको आप कबूल कर ले, और मैं ये सोच के हार मान गई कि चलो, बड़े बेटे पर मेरे शोहर ने अपना हुक्म चला लिया, लेकिन छोटे की शादी तो अपनी मर्ज़ी से ही करूँगी। सायरा मुझे कभी भी अच्छी नहीं लगती थी, इसकी माँ भी मुझे अच्छी नहीं लगती थी। बाप इसका इस दुनिया में नहीं था और माँ कुछ कर नहीं सकती थी। खैर, वो दुल्हन बनकर हमारे घर आ गई। घर में एक नई रौनक आई, मगर मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कोई अपना हक मुझसे छीन रहा हो। मेरा बेटा अहमद अगले दिन इसके हुस्न के जाल में फंस के पागल हो चुका था। मुझे अंदाज़ा था। इसने बोला कुछ नहीं, मगर इसकी आंखों में सब कुछ साफ नज़र आ रहा था। मैं समझ गई थी कि ये तो मेरे हाथ से निकल गया है। शादी के अगले दिन वो अपनी बीवी के लिए अपने हाथों से नाश्ता बनाकर कमरे में लेके जा रहा था। मैं दरवाजे के पास खड़ी इसे देख रही थी। इसके चेहरे पर खुशी थी, एक अजीब सी मोहब्बत थी जो मैंने इसके अंदर पहले कभी नहीं देखी थी। मैं हैरान रह गई। मैंने अपने शोहर से कहा कि देखें, अपने बेटे की हरकतें चेक करें। वो आराम से बैठा कुर्सी पर अखबार पढ़ रहा था। इसने सर उठाकर मुझे देखा और बोला कि अच्छी बात है, बीवी की खिदमत तो करनी चाहिए। बीवी का ख्याल नहीं करेगा तो और किसका करेगा। इसकी बात सुनकर मेरे दिल में एक चुभन सी हुई। मैंने कहा कि फिर आपने क्यों नहीं की अपनी बीवी की खिदमत और ख्याल किया। कमरे में चंद दमों के लिए खामोशी छा गई। इसने अखबार बंद किया और मेरी तरफ देखा। इसकी आंखों में वही सर्दी थी जो हमेशा होती थी। इसने कहा कि तुम तो एक दिन भी मेरी बीवी नहीं बनी, तुम तो दुश्मन की बेटी थी और आज भी वही है। इसके अल्फाज सीधे मेरे दिल में उतर गए। मैं चुप हो गई, क्योंकि ये सच था। सास अपनी पसंद से बहू लेकर आए, सोने में तोल कर लाए, आर्डर पर बनवा कर लाए, फिर भी इसको एक दिन अपनी बहू से नफरत हो ही जाती है। और मेरी तो पसंद की भी नहीं थी, दुश्मन के ख़ानदान से थी और ज़बरदस्ती मेरे सर पर मसलत की गई थी। इसीलिए मेरा तो हक बनता था कि मैं इसके पीछे पड़ जाऊं और इसका जीना हराम कर दूं। मैंने यही करना शुरू कर दिया। घर का हर कोना अब मेरे गुस्से का गवाह बनने लगा था। सुबह होती तो मैं इसके कामों में नुक्स निकालती, दोपहर होती तो इसकी चाल ढाल मुझे बुरी लगती, शाम होती तो इसकी खामोशी मुझे खाने लगती। वो किचन में खड़ी रहती, हाथों से काम करती रहती और मैं दरवाजे के साथ टेक लगाकर इसे देखती रहती। मैं कभी कहती कि नमक ज़्यादा है, कभी कहती कि सालन फीका है, कभी कहती कि तुम्हें काम करने का सलीका ही नहीं। वो सर झुकाकर मेरी बातें सुनती रहती। इसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून होता था जो मुझे और ज़्यादा बेचैन कर देता था। ये सब कुछ सुन के भी वो मुझे कोई उल्टा जवाब नहीं देती थी। वो मेरे सारे हुक्म मानती जा रही थी।
میں جو کہتی وہ ویسا ہی کرتی۔ اس کی آنکھوں میں نہ بغاوت تھی نہ نفرت، صرف برداشت تھی، اور یہی برداشت مجھے اندر سے جلا رہی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ ایک دن اس کا صبر ضرور ٹوٹے گا، اور اس دن اس کا صبر ٹوٹے گا، اس دن میں اسے اس گھر سے نکال دوں گی، کیونکہ مجھے بہانہ مل جائے گا۔ میں اپنی عمر اور اپنے مقام کا فائدہ اٹھانے والی تھی۔ میں بڑی تھی، وہ چھوٹی تھی۔ میں کہہ دیتی کہ اس نے میرے ساتھ بدتمیزی کی ہے، اور بات وہی ختم ہو جاتی۔ میرا بیٹا ایسا تھا کہ وہ غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح کہتا تھا۔ اگر اس نے ایک بھی غلطی کی ہوتی تو وہ اسے اپنی زندگی سے نکال دیتا۔ میں اسی ایک لمحے کا انتظار کر رہی تھی۔ میں اسے بار بار ایسی صورتحال میں ڈالتی جہاں وہ جواب دے۔ اگر وہ خاموش رہتی، میں اسے تیز آواز میں بلاتی۔ میں اس کے کام میں جان بوجھ کر نقص نکالتی۔ میں اس کے سامنے اس کی ماں کا ذکر چھیڑ دیتی، مگر وہ ہر بار خود کو روک لیتی۔ میری ہر کوشش ناکام ہو رہی تھی۔ اس کا میرے بیٹے کے ساتھ رشتہ مضبوط ہوتا جا رہا تھا۔ میں دیکھتی کہ احمد اس کے ساتھ بیٹھ کر ہنستا ہے، اس سے باتیں کرتا ہے، اس کے چہرے کو دیکھ کر مسکراتا ہے، اور یہ سب کچھ میرے لیے ناقابل برداشت تھا۔ گھر کا ماحول بدل گیا۔ میرے اندر کی آگ ٹھنڈی نہیں ہوئی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ بچے کی خوشخبری آنے سے پہلے میں اسے اس گھر سے نکال دوں، کیونکہ اگر وہ اس گھر کی ماں بن گئی تو اس کی جڑیں اور مضبوط ہو جائیں گی۔ میرا شوہر بھی اب اس کے ساتھ مل کر مجھے تانے دیتا تھا۔ وہ جب چائے بناتی تو وہ کہتا کہ کیا چائے بنائی ہے، میری تو ساری زندگی گزر گئی، آج تک مجھے ایسی چائے نصیب نہیں ہوئی۔ کبھی وہ کہتا کہ تم نے بیٹا ٹائم سے پہلے میرے کپڑے استری کر دیے، مجھے تو پوری زندگی استری ہوئے کپڑے نہیں ملے۔ اس کے الفاظ میرے دل پر چوٹ کرتے تھے۔ یہ سچ تھا کہ میرے شوہر کے ساتھ میرے معاملات نارمل نہیں تھے، مگر ایسا بھی نہیں تھا کہ میں نے کبھی اس کے کام نہیں کیے تھے۔ میں نے اپنی زندگی کے سال اس گھر میں گزارے تھے۔ میں نے اس کے لیے کھانا بنایا، اس کے کپڑے سنبھالے، اس کے بچوں کو پالا، مگر اس نے کبھی میری قدر نہیں کی۔ اب وہ جان بوجھ کر مجھے چڑھا رہا تھا۔ اس کی ہر بات میں ایک طنز ہوتا تھا، جیسے وہ مجھے یہ بتانا چاہتا ہو کہ تم کبھی اچھی بیوی نہیں بن سکی۔ میرے دل میں غصہ بڑھتا جا رہا تھا۔ رات کے وقت جب سب سو جاتے تو میں اکیلی بیٹھ کر اپنے دل کا بوجھ محسوس کرتی، پرانی باتیں یاد کرتی، وہ دن جب میں اس گھر میں آئی تھی، وہ لمحے جب میں نے خود کو سمجھانے کی کوشش کی تھی، مگر ہر یاد کے ساتھ ایک تلخی جڑی ہوئی تھی۔ اور پھر ایک دن میری بددعائیں رنگ لے آئیں، وہ بددعائیں جو میں نے کبھی غصے میں کبھی نفرت میں مانگی تھی، وہ دعائیں جنہیں میں وقت کے ساتھ بھول گئی تھی۔ میں نے کئی بار اپنے دل ہی دل میں کہا تھا کہ میرا بندہ اس دنیا سے چلا جائے، اور وہی بات ہو گئی، وہ اس دنیا سے چلا گیا۔ وہ دن عجیب تھا۔ گھر میں خاموشی تھی، لوگ آ جا رہے تھے، مگر مجھے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا، جیسے وقت رک گیا ہو۔ میں اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی جو اب بالکل خاموش تھا۔ اس میں وہ غرور نہیں تھا، وہ ضد نہیں تھی، صرف ایک سناٹا تھا۔ میرے دل میں ایک عجیب سا احساس تھا، نہ مکمل دکھ نہ مکمل سکون، جیسے میں کچھ کھو بھی بیٹھی ہوں اور کچھ پا بھی لیا ہو۔ ہم لوگوں نے اس صدمے کو گزار لیا۔ دن گزرتے گئے، لوگ واپس اپنی زندگیوں میں چلے گئے، گھر پھر سے ویسا ہی ہو گیا، مگر ایک فرق تھا، وہ اب اس گھر میں نہیں تھا۔ اور آج اس بات کو بھی ایک مہینہ گزر گیا، مگر میرے اندر جو کچھ تھا وہ ویسا ہی تھا۔ نہ نفرت ختم ہوئی نہ سکون ملا، بس ایک خالی پن رہ گیا تھا جو ہر وقت میرے ساتھ رہتا تھا۔ اب میرا شوہر بھی اس دنیا میں نہیں تھا، تو پھر میرے بیٹے کو زیادہ محنت کرنی پڑتی، اور وہ زیادہ وقت گھر سے باہر رہتا۔ اب مجھے گھر میں روکنے والا کوئی نہیں تھا۔ میرا چھوٹا بیٹا ویسے ہی گھر پر نہیں ہوتا تھا، وہ کالج جاتا تھا، وہاں سے اپنے دوستوں کے ساتھ نکل جاتا، اور اسی طرح اس کے دن گزرتے تھے۔ گھر میں صرف میں اور سائرہ ہوتی تھی۔ اب میں کھل کر میدان میں آ گئی۔ صبح سے لے کر رات تک میں اس کے پیچھے پڑی رہتی۔ میں نے باقاعدہ اسے گالیاں دینی شروع کر دی۔ میں اسے الٹے سیدھے ناموں سے پکارتی، اسے آوازیں دے کر بلاتی، اور اس کی عزت نفس پر بار بار وار کرتی۔ وہ کچن میں کھڑی ہوتی تو میں اس کے پاس جا کر اسے سنانا شروع کر دیتی۔ وہ صحن میں کپڑے سکھا رہی ہوتی تو میں اس کے پیچھے جا کھڑی ہوتی۔ میرے الفاظ زہر کی طرح ہوتے، مگر وہ سب کچھ برداشت کرتی جا رہی تھی۔ نہ وہ چیختی، نہ کوئی جواب دیتی، نہ اس کے چہرے پر غصہ آتا، بس خاموشی سے سنتی رہتی۔
یہ بات میری سمجھ سے باہر تھی کہ آخر وہ کس مٹی کی بنی ہوئی ہے۔ کبھی کبھی میں اس کے چہرے کو غور سے دیکھتی کہ شاید اس کی آنکھوں میں کوئی آنسو نظر آ جائے، کوئی شکوہ نظر آ جائے، مگر وہاں صرف برداشت ہوتی تھی، اور یہی برداشت مجھے اندر سے جلا رہی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ وہ ایک بار پھٹ پڑے، ایک بار مجھے جواب دے تاکہ مجھے موقع مل جائے، مگر وہ ہر بار مجھے مایوس کرتی تھی۔ پھر ایک دن مجھے ایسی بات پتہ چلی کہ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ مجھے پتہ چلا کہ میرا بڑا بیٹا احمد اپنی نوکری بدلنا چاہتا ہے۔ وہ ایسی نوکری کرنا چاہتا ہے جس میں اسے رہنے کے لیے گھر بھی ملے۔ وہ اپنی بیوی کو وہاں لے جا کر رکھنا چاہتا تھا اور اس گھر میں شفٹ ہونا چاہتا تھا۔ یہ سن کر میرے اندر جیسے طوفان آ گیا۔ مجھے لگا جیسے کوئی مجھ سے میرا بیٹا چھین رہا ہو، جیسے وہ لڑکی اسے مجھ سے دور لے کے جا رہی ہو۔ میں نے اپنے دل میں ایک عجیب سا خوف محسوس کیا۔ اگر وہ چلا گیا تو میں اکیلی رہ جاؤں گی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ لڑکی جیت جائے گی۔ ایک دن مجھے ان کے کمرے سے کچھ آوازیں آئیں۔ دروازہ بند تھا مگر آوازیں صاف آ رہی تھی۔ میں آہستہ سے دروازے کے قریب گئی اور رک کر سننے لگی۔ احمد کہہ رہا تھا کہ مجھے پتہ ہے امی تمہیں پسند نہیں کرتی ہیں، ساری زندگی تھوڑی نا ان کی باتیں سنتی رہو گی۔ اس کے الفاظ میرے کانوں میں گونجنے لگے۔ میرے دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ عورت جو میرے سامنے خاموش رہتی تھی، وہ اپنے شوہر کو سب کچھ بتاتی تھی اور وہ میری ہر بات اس تک پہنچاتی تھی۔ میں نے خود کو دھوکا کھایا ہوا محسوس کیا۔ مجھے لگا جیسے میرے اپنے گھر میں میرے خلاف باتیں ہو رہی ہیں۔ میں آہستہ سے وہاں سے ہٹ گئی، مگر میرے ذہن میں ایک ہی بات چل رہی تھی، یہ لڑکی مجھے میرے بیٹے سے دور کر رہی ہے، یہ مجھے کمزور دکھا رہی ہے، یہ مجھے ہرا رہی ہے۔ اسی لمحے میں نے فیصلہ کر لیا۔ اب بات برداشت سے آگے نکل چکی تھی۔ اب مجھے اس راستے سے ہٹانا ہی پڑے گا۔ میں یہ نہیں ہونے دے سکتی تھی کہ میرا بیٹا اسے یہاں سے لے کے چلا جائے اور اپنی الگ زندگی بسا لے۔ یہ تو میری ہار تھی، اور میں کیسے ہار سکتی تھی؟ یہ خیال میرے ذہن میں بار بار آ رہا تھا، جیسے کوئی آگ اندر جل رہی ہو۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ کچھ نہ کچھ کرنا ہی پڑے گا۔ ایک دن موقع خود چل کر میرے پاس آ گیا۔ میرے بیٹے کا کام بڑھ گیا تھا۔ اس نے کہا کہ وہ رات باہر گزارے گا اور اگلے دن صبح واپس آئے گا۔ یہ سن کر میرے دل میں ایک عجیب سا سکون آیا، جیسے مجھے وہ وقت مل گیا ہو جس کا میں انتظار کر رہی تھی۔ لیکن میں نے اس سے پہلے ایک اور کام کرنا تھا۔ میں نے ایسے حالات بنانے شروع کیے کہ دونوں میاں بیوی کے درمیان لڑائی ہو جائے۔ میں نے سائرہ کے سامنے احمد کے بارے میں باتیں کرنا شروع کی۔ کبھی میں کہتی کہ وہ تمہیں اہمیت نہیں دیتا، کبھی میں کہتی تمہاری وجہ سے اس کی زندگی خراب ہو رہی ہے۔ دوسری طرف میں احمد کے سامنے سائرہ کے بارے میں باتیں کرتی رہتی، کہتی کہ وہ تمہاری بات نہیں مانتی، وہ تمہیں نظر انداز کرتی ہے۔ آہستہ آہستہ وہ دونوں ایک دوسرے سے الجھنے لگے۔ پھر ایک دن واقعی ان کے درمیان لڑائی ہو گئی۔ لڑائی زیادہ بڑی نہیں تھی، مگر اتنی ضرور تھی کہ دلوں میں فاصلے آ جائیں۔ میرا بیٹا غصے میں گھر سے نکل گیا۔ میرا مقصد صرف یہی تھا، وہ غصے میں آ کر اپنی بیوی کو فون بھی نہ کرے، کیونکہ میں جانتی تھی کہ وہ میرا بیٹا ہے، اس کا غصہ بھی مجھ پر گیا ہے۔ اور ایسا ہی ہوا، وہ چلا گیا اور گھر میں خاموشی پھیل گئی۔ اب گھر میں صرف میں اور سائرہ تھے۔ میں نے اسے دیکھا، وہ اپنے کمرے میں بیٹھی تھی۔ اس کے چہرے پر اداسی تھی، مگر وہ اب بھی خاموش تھی۔ میں آہستہ آہستہ اس کے قریب گئی۔ میرے دل میں غصہ بھرا ہوا تھا۔ میں نے اسے سخت لہجے میں کہا کہ اب تم یہاں سے دفع ہو جاؤ، یہ گھر تمہارا نہیں ہے، نکل جاؤ یہاں سے۔ یہ پہلا موقع تھا جب اس نے میری بات کا جواب دیا۔ اس نے میری طرف دیکھا اور کچھ کہنے کی کوشش کی۔ اس کے ہونٹ ہلے، مگر الفاظ ابھی مکمل نہیں ہوئے تھے کہ میرے اندر کا غصہ پھٹ پڑا۔ مجھے ایسا لگا جیسے اس کی ایک آواز نے میری ساری محنت ضائع کر دی ہو۔ میرے ہاتھ میں جو چیز آئی، میں نے اسی سے اس پر وار کرنا شروع کر دیا۔ میں خود کو روک نہیں پا رہی تھی۔ ہر وار کے ساتھ میرا غصہ اور بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ پیچھے ہٹتی گئی، اس کی آنکھوں میں خوف آ گیا تھا۔ پھر ایک لمحہ آیا جب وہ زمین پر گر پڑ گئی اور بے ہوش ہو گئی۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ میری سانس تیز چل رہی تھی، میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ میں کچھ لمحوں تک اسے دیکھتی رہی۔ پھر میرے ذہن میں مجھے یاد دلایا کہ اب رکنے کا وقت نہیں ہے۔
میں نے اسے اٹھایا، بڑی مشکل سے اسے گھسیٹ کر باہر لے گئی۔ رات کا وقت تھا، گلی سنسان تھی، میں نے ارد گرد دیکھا، کوئی نہیں تھا۔ میں اسے لے کر اسٹیشن کی طرف چل پڑی۔ ہر قدم پر میرے دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی، مگر میں رکنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ اسٹیشن پر ہلکی روشنی تھی، کچھ لوگ ادھر ادھر کھڑے تھے۔ میں نے ایک ایسی ٹرین کا انتخاب کیا جو دوسرے راستے جا رہی تھی۔ میں نے اسے اندر لے جا کر ایک سیٹ پر بٹھا دیا اور وہ اب بے ہوش تھی۔ میں نے ایک آخری نگاہ اس پر ڈالی، پھر مڑ گئی اور وہاں سے واپس آ گئی۔ میرے دل میں ایک عجیب سا سکون تھا، جیسے میں نے اپنی سب سے بڑی رکاوٹ کو ہٹا دیا ہو۔ اب مجھے صرف اگلا قدم اٹھانا تھا۔ میں گھر آئی اور انتظار کرنے لگی۔ جب میرے بیٹے کے واپس آنے کا وقت قریب آیا تو میں نے اسے فون کیا۔ میری آواز میں گھبراہٹ تھی، مگر وہ سب ایک اداکاری تھی۔ میں نے کہا، تیری بیوی تو بھاگ گئی ہے۔ یہ کہہ کر میں خاموش ہو گئی۔ ادھر سے اس کی آواز آئی جو پریشان تھی۔ وہ فوراً واپس گھر آیا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی اس نے ادھر ادھر دیکھا۔ وہ اسے ڈھونڈ رہا تھا، مگر وہ وہاں نہیں تھی۔ اس کے چہرے پر غصہ اور حیرانی تھی۔ اس نے مجھ سے سوال کیے۔ میں نے وہی بات دہرائی کہ وہ گھر سے چلی گئی۔ وہ یہی سمجھا کہ کیونکہ اس کا اس کے ساتھ جھگڑا ہوا تھا، اسی لیے وہ ناراض ہو کر چلی گئی۔ میں نے اس کے ذہن میں یہ بات بٹھا دی۔ میں نے ثابت کر دیا کہ وہ لڑکی گھر سے بھاگ گئی ہے۔ میرا بیٹا بھی یہ بات مان گیا۔ وہ خاموش ہو گیا۔ اس کے چہرے پہ دکھ تھا، مگر اس نے کچھ نہیں کہا، اور اسی لمحے مجھے احساس ہوا کہ میرا پلان کامیاب ہو گیا ہے۔ میرے بیٹے کو پورا یقین تو نہیں ہوا، لیکن سائرہ واپس بھی تو نہیں آ رہی تھی۔ کہیں نہ کہیں میرے دل میں یہ شک ضرور تھا کہ کہیں وہ واپس نہ آ جائے۔ میں ہر دروازے کی آہٹ پر چونک جاتی تھی۔ ہر بار لگتا تھا کہ شاید وہ آ گئی ہو۔ کبھی رات کے سناٹے میں مجھے اپنے قدموں کی آواز بھی اس کی واپسی لگتی تھی، مگر وقت گزرتا گیا اور وہ نہیں آئی۔ میرے دل میں کئی طرح کے خیال آئے تھے۔ کبھی میں سوچتی کہ شاید وہ اس دنیا سے چلی گئی ہے، اسی لیے واپس نہیں آئی، اور کبھی یہ خیال آتا کہ شاید اس کی یادداشت چلی گئی ہے، ورنہ وہ واپس آنا اس کے لیے مشکل نہیں تھا۔ میں خود کو تسلی دیتی رہتی۔ دن مہینوں میں بدلتے گئے اور مہینے سالوں میں۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، میرے بیٹے کے چہرے سے بھی اس کا ذکر مٹنے لگا۔ شروع میں وہ خاموش رہتا تھا، کبھی کبھار اس کا نام لیتا تھا، مگر پھر آہستہ آہستہ وہ بھی معمول پر آ گیا۔ میں نے اس کے لیے دوسری شادی کا سوچا۔ پہلے تو اس نے انکار کیا، مگر میں نے اسے سمجھایا کہ زندگی رکی نہیں رہتی۔ آخر کار وہ مان گیا۔ میں نے اس کی دوسری شادی کروا دی، پھر میں نے اپنے چھوٹے بیٹے کی شادی بھی کرا دی۔ یہ سب کچھ ایک دن میں نہیں ہوا، 4-5 سال لگے، مگر آخر کار ہو گیا۔ گھر میں 2 نئی بہویں آ گئیں۔ شروع میں مجھے لگا کہ اب سب کچھ میرے قابو میں ہے۔ دونوں نئی تھی، دونوں میرے سامنے جھک کر بات کرتی تھی، میری ہر بات مانتی تھی۔ مجھے لگا کہ اب واقعی میں اس گھر کی مالکن ہوں، میں جو کہوں گی وہی ہوگا۔ گھر میں کے کام میرے اشارے سے چلنے لگے۔ میں خود کو مضبوط سمجھنے لگی، لیکن یہ احساس زیادہ دیر قائم نہ رہ سکا۔ آہستہ آہستہ حالات بدلنے لگے۔ پہلے چھوٹی چھوٹی باتوں پر اختلاف شروع ہوا، پھر ان کے لہجوں میں تلخی نظر آنے لگی۔ بہویں جو پہلے سر جھکا کر بات کرتی تھی، اب آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جواب دینے لگی۔ گھر کا ماحول بدلنے لگا۔ میں محسوس کرنے لگی کہ میری باتوں کی اہمیت کم ہو رہی ہے۔ میرے حکم اب حکم نہیں رہے۔ میرے بیٹے بھی اب پہلے جیسے نہیں رہے تھے۔ وہ اپنی اپنی زندگیوں میں مصروف ہو گئے تھے۔ اب وہ ہر بات میں میرا ساتھ نہیں دیتے تھے۔ کبھی وہ اپنی بیوی کا ساتھ دیتے، کبھی خاموش رہتے۔ یہ سب کچھ میرے لیے نیا تھا۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ایسا وقت بھی آئے گا۔ میری حکومت جو میں نے بڑی مشکل سے قائم کی تھی، اب ڈگمگانے لگی تھی۔ میں آہستہ آہستہ اس مقام سے نیچے جا رہی تھی جہاں میں خود کو سب سے اوپر سمجھتی تھی۔ یہ زوال تھا اور میں اسے روک نہیں پا رہی تھی۔ اب میری دونوں بہویں، جو کہ آپس میں کزنیں بھی تھیں، مل کر میرے خلاف محاذ بنا دیتی اور مجھے باتیں سنایا کرتی تھی۔ گھر کا وہ حصہ جہاں کبھی میری آواز گونجتی تھی، اب وہاں ان کی ہنسی سنائی دیتی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھی رہتی، سرگوشیاں کرتی، اور جیسے ہی میں قریب آتی تو خاموش ہو جاتی، مگر ان کے چہروں پر ایک عجیب سا طنز ہوتا تھا جو میرے دل کو چیر دیتا تھا۔ انہوں نے میرے بیٹوں کا دماغ بھی بدل دیا تھا۔ میرے بیٹے جو کبھی میری ایک آواز پر حاضر
हो जाते थे, अब मेरी बात सुनकर भी अनसुनी कर देते थे। मेरा बड़ा बेटा तो बिल्कुल ही बदल चुका था। इसकी आंखों में मेरे लिए वो मोहब्बत नहीं रही थी जो पहले हुआ करती थी। इसके अंदर कहीं न कहीं ये शक मौजूद था कि शायद सायरा को इसकी ज़िंदगी से दूर करने में मेरा हाथ था। वो कभी खुलकर मुझे कुछ नहीं कहता था, मगर इसकी खामोशी ही सब कुछ बयान कर देती थी। वो मेरी बात नहीं मानता था और मेरा छोटा बेटा तो वैसे ही मनमौजी था। वो अपनी दुनिया में मगन रहता था। इसे न मेरे दुख से कोई मतलब था, न घर के हालात से। दोनों बहुएं मिलकर अपनी मर्जी करती थी। इनका दिल करता तो काम करती, नहीं करता तो सारा दिन आराम करती, और मेरा तो कोई भी काम नहीं करती थी। मैं इनके सामने खड़ी रहती, वो मुझे नज़रअंदाज कर देती। ये वही घर था जहाँ कभी मैं हुक्म देती थी और सब सर झुका लेते थे। अब मैं खुद को इस घर में अजनबी महसूस करने लगी थी। वक्त के साथ मेरी तबीयत ख़राब रहने लगी। शुरू में मैंने इसे नज़रअंदाज किया। मैंने खुद को यही कहा कि उम्र का तकाजा है, जिस्म थक जाता है, हिम्मत कम हो जाती है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मेरी हालत ज़्यादा ख़राब होने लगी। मैं जल्दी थक जाती थी, सांस फूलने लगती थी, जिस्म में दर्द रहता था। कभी कभी तो ऐसा लगता था कि मैं उठ भी नहीं पाऊंगी। मैंने अपने बेटों से कहा कि मुझे डॉक्टर के पास ले जाओ, मगर हर बार कोई ना कोई बहाना बन जाता। कभी कहते आज वक्त नहीं है, कभी कहते कल चलेंगे, और कल कभी नहीं आता था। दिन इसी तरह गुजरते जा रहे थे। मैं घर के एक कोने में बैठी रहती थी और सोचती रहती। कभी अपने माजी को याद करती, कभी अपने हाल को देखती। हर चीज़ बदल चुकी थी। एक दिन मैंने हिम्मत की, मैंने खुद ही जाने का फैसला किया। मैं आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई घर से निकली। रास्ता लंबा लग रहा था, हर कदम भारी था, मगर मैं रुकी नहीं। मैं डॉक्टर के पास पहुंची। क्लिनिक में हल्की सी दवा की खुशबू थी। लोग अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे थे। मैं एक कोने में जाकर बैठ गई। मेरे दिल की धड़कन तेज़ थी। जब मेरी बारी आई तो मैं अंदर गई। डॉक्टर ने मेरी हालत देखी, कुछ सवाल किए, कुछ टेस्ट करवाए। मैं खामोशी से सब कुछ करती रही। कुछ देर बाद वो मेरे सामने बैठा था। इसके चेहरे पर संजीदगी थी। इसने मुझे देखा और आहिस्ता से कहा कि आपको कैंसर है। ये सुनकर जैसे मेरे कानों में आवाज़ रुक गई थी। मेरे इर्द गिर्द सब कुछ साकित हो गया था। मैं चंद लम्हों तक कुछ समझ ही ना सकी। फिर मैंने खुद को संभाला और पूछा कि मेरे इलाज पे कितना पैसा लगेगा। इसने कहा पैसा तो लाखों में लगता है, मगर फिर भी कोई यकीन नहीं होता कि मरीज़ बच जाएगा या नहीं। मैं खामोश हो गई। मेरे पास कहने को कुछ नहीं था। मैं वहाँ से उठी और वापस आ गई। घर का दरवाज़ा खोला तो वही शोर, वही माहौल था, मगर मेरे अंदर सब कुछ बदल चुका था। मैंने अपने बेटों को बुलाया। मैंने इन्हें बताया कि मुझे कैंसर है। मैं इनके चेहरों को देख रही थी। मैं चाहती थी कि वो परेशान हों, वो मेरे पास आएँ, मेरा हाथ पकड़ें, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर मेरी तरफ देखा और कहा कि इलाज तो हम वैसे भी नहीं करा सकते। अम्मा, जो 4 दिन आपकी ज़िंदगी के रह गए हैं, आप अल्लाह अल्लाह करें। इनके अल्फाज मेरे दिल में तीर की तरह लगे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये वो कहेंगे। मैं खामोश हो गई। मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मैं अपने कमरे में आ गई। कमरा खामोश था। मैं बिस्तर पर बैठ गई और मुझे पहली बार अपने किए हुए सब काम याद आने लगे। मैंने आंखें बंद कर ली। मेरे दिल में एक दर्द था जो सिर्फ जिस्म का नहीं था, बल्कि रूह का भी था, और मैं इसी दर्द के साथ खामोश बैठी थी। कैंसर की वजह से मेरे जिस्म पर फोड़े निकल आए थे, जिनके अंदर से गंदी रतूबत निकलती रहती थी और बहुत ही ज़्यादा बदबू आती थी। मैं खुद अपने पास बैठ नहीं सकती थी, तो कोई और मेरे पास क्यों आता। मुझे अपने आप से नफरत होने लगी थी। आईने में खुद को देखती तो पहचान नहीं पाती थी। वो चेहरा जो कभी गुरूर से भरा होता था, अब ज़र्द और बेजान हो चुका था। मेरी दोनों बहुएं मुझसे दूर रहने लगी। वो मेरे कमरे के पास से गुजरती तो अपना दुपट्टा मुंह पर रख लेती। इनके चेहरों पर नागवारी साफ नजर आती थी। आखिरकार उन्होंने मेरे बेटों से कह दिया कि इसका हाल बहुत बुरा है, हम इसकी खिदमत नहीं कर सकते और घर में बदबू फैलती है, इसे यहाँ से निकालो। मेरे बेटों ने भी एक लम्हा नहीं सोचा। वो मुझे अस्पताल ले गए। रास्ते भर में इनकी खामोशी मुझे काटती रही।
میں ان کے چہروں کو دیکھتی رہی، شاید کہیں کوئی ہمدردی نظر آ جائے، مگر وہاں کچھ نہیں تھا۔ اسپتال پہنچ کر انہوں نے عملے سے بات کی۔ انہوں نے جھوٹ بولا کہ ہم تھوڑی دیر میں واپس آ رہے ہیں۔ انہوں نے میرا نام اور پتہ بھی غلط لکھوا دیا اور پھر وہ مجھے وہیں چھوڑ کر چلے گئے۔ میں دروازے کی طرف دیکھتی رہی۔ مجھے یقین تھا کہ وہ واپس آئیں گے، مگر وہ نہیں آئے۔ اسپتال والوں کے پاس بھی کوئی چارہ نہیں تھا، وہ مجھے باہر تو نہیں نکال سکتے تھے۔ ہسپتال گورنمنٹ کا تھا۔ انہوں نے مجھے ایک کونے میں ڈال دیا۔ وہ جگہ گندی تھی، بستر میلا تھا، چادر پر داغ تھے اور کمرے میں ایک عجیب سی بدبو پھیلی ہوئی تھی۔ میں اس بستر پر لیٹ گئی۔ میرے جسم میں درد تھا اور دل میں اس سے بھی کئی زیادہ درد تھا۔ کبھی کوئی نرس آتی تو دوائی دے جاتی، کبھی کوئی وارڈ بوائے آ کر کھانا رکھ جاتا، اور کئی بار ایسا بھی ہوتا کہ کوئی میری طرف دیکھنے بھی نہیں آتا۔ میں گھنٹوں اسی حالت میں پڑی رہتی۔ میرے زخم جلتے رہتے، رطوبت بہتی رہتی اور میں بے بسی سے دیکھتی رہتی۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میری زندگی اس مقام تک پہنچ جائے گی۔ ایک دن کسی نے آ کر کہا کہ گورنمنٹ کے کوٹے سے تمہارا علاج تو ہو جائے گا، لیکن جب تم مر جاؤ گے تو تمہاری میت کہاں بھیجیں گے؟ یہ سن کر میرا دل کانپ گیا۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں۔ میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ میں دن رات روتی رہتی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہتے رہتے تھے۔ میں اللہ سے معافی مانگتی تھی۔ میں اپنے گناہوں کو یاد کرتی تھی۔ میں ہر اس ظلم کو یاد کرتی تھی جو میں نے کیا تھا۔ خاص طور پر سائرہ کا چہرہ بار بار میرے سامنے آتا تھا۔ اس کی خاموشی، اس کی برداشت، اس کی آنکھیں، سب کچھ مجھے ستاتا تھا۔ میں سوچتی تھی کہ اگر وہ میرے سامنے ہوتی تو میں اس کے پاؤں پکڑ کر معافی مانگ لیتی، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ میرے پاس نہ کوئی اپنا تھا، نہ کوئی سہارا۔ میں اس اسپتال کے کونے میں پڑی ہوئی تھی اور کوئی بھی میری مدد کے لیے نہیں آ رہا تھا۔ صرف میں تھی اور میرا انجام تھا۔ نرسوں کو تو ویسے بھی بار بار بلانا پڑتا تھا، تب جا کے وہ کوئی کام کرتی، اور میری جیسی مریضہ کے پاس بھلا بچا تو کوئی نہیں آتی تھی۔ میرے پاس نہ کوئی روپیہ تھا، نہ طاقت کہ میں انہیں کہوں کہ پیسے لے لو اور میری مدد کرو۔ میں ادھر ادھر دیکھتی رہتی تھی کہ کوئی آئے، شاید کوئی میری طرف دیکھ لے۔ ایک دن اچانک ایک نرس اس طرف آئی۔ اس نے نقاب کر رکھا تھا۔ اس کے چہرے پر صرف آنکھیں نظر آ رہی تھیں۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا سکون اور دھیما سا نور تھا۔ اس نے آ کر میرے پاس بیٹھی اور مجھے کھانا دیا، میرے زخموں کو صاف کیا، دوائی لگائی اور وہ سارے کام کیے جو کرنے والے تھے۔ میں خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ میرے دل میں پہلی بار تھوڑی سی امید کی کرن جاگی۔ اب وہ روز آنا شروع ہو گئے۔ ہر روز وہ آتی، زخم صاف کرتی، کھانا کھلاتی، دوائی دینے، مگر اس کا چہرہ ہمیشہ نقاب میں چھپا رہتا۔ میں نے ہمت کر کے اس کا نام پوچھا۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے دوبارہ پوچھا، پھر بھی خاموش رہی۔ میں نے سوچا شاید وہ کچھ بول نہیں سکتی، لیکن دل میں عجیب سا احساس جاگا، جیسے میں اسے کہیں سے جانتی ہوں۔ پہچاننے کی کوشش کی، مگر چہرہ چھپا ہوا تھا۔ مجھے نہیں پتا کیوں اس کو دیکھ کر مجھے عجیب سا محسوس ہوتا تھا۔ دل میں ایک سکون سا آتا اور ساتھ ہی ایک سوال بھی اٹھتا، یہ کون ہے؟ کیوں میری مدد کر رہی ہے اور میں اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتی؟ اس کی خاموش اور مہربانی ایک ساتھ میرے دل میں اتنا اثر ڈال رہے تھے کہ میں کچھ دیر کے لیے سب درد بھول جاتی، اور یہی سکون مجھے اس دن اس کے آنے کا انتظار کرنے پر مجبور کر دیتا۔ پتہ نہیں اب اس دنیا میں کوئی اتنا اچھا ہے کہ کوئی کسی کی مدد کرتا ہے۔ بس یہی سوچ کر دل میں عجیب وسوسے آتے تھے۔ ایک دن پتہ نہیں میرے دل میں کیا خیال آیا، جب وہ لڑکی آئی اور میری خدمت کرنے لگی تو میں نے اچانک اس کا نقاب کھینچ دیا اور میرے منہ سے چیخ نکل گئی، اور اس کے بعد میں روتی رہی، روتی ہی گئی اتنی زور زور سے کہ اسپتال والے بھی حیران رہ گئے، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں، وہ تو سائرہ تھی جس کے ساتھ میں نے اتنا برا کیا تھا، اور وہ آج بھی میری خدمت کر رہی تھی، میرے گندے زخموں کو صاف کر رہی تھی۔ میری آنکھوں کے سامنے وہی لڑکی کھڑی تھی جس کے لیے میں نے اتنی نفرت کی تھی، لیکن اب وہ میرے سامنے کھڑی میرے زخموں کی دیکھ بھال کر رہی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم ایسا کیوں کر رہی ہو؟ تو وہ کہنے لگی، کیونکہ میں آپ جیسی نہیں ہوں اور آپ کو میری مدد کی ضرورت ہے۔ میں نے اپنے دل میں سوچا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ جس کے ساتھ میں نے اتنا برا کیا وہ آج بھی میری مدد کر رہی ہے۔ میری آنکھوں میں آنسو بھر گئے اور میں خاموش رہ گئی۔
کچھ دیر میں نے اس کا چہرہ دیکھا، وہ بالکل پرسکون تھی اور اس کی آنکھوں میں وہی محبت اور ہمدردی تھی جسے میں نے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ میں نے کہا، تم کہاں چلی گئی تھی؟ تو اس نے آہستہ سے بتایا کہ آپ نے میرے ساتھ بہت برا کیا تھا۔ جب میری آنکھ کھلی تو پتہ نہیں کس شہر میں پہنچ گئی تھی۔ نہ میرے پاس پیسے تھے، نہ واپسی کا راستہ معلوم تھا۔ بڑی مشکل سے اپنی عزت بچاتے ہوئے وہیں رہنے لگی۔ ٹکٹ کے پیسے جمع کرنے کی کوشش کی مگر جمع نہیں ہو پاتے تھے۔ یوں دن، ہفتے، مہینے گزرتے گئے۔ کتنے دن، کتنے مہینے اس نے اپنی حالت سے لڑتی رہی، مجھے پتہ نہیں تھا۔ مگر وہ واپس آئی تو مجھے وہ سب یاد آیا کہ میرا بیٹا احمد اپنی زندگی کسی اور کے ساتھ گزار رہا ہے، اور وہ بھی اپنی بیوی کے ساتھ۔ جب وہ واپس آئی تو مجھے پتہ چلا کہ احمد نے دوسری شادی کر لی ہے۔ میرا دل ٹوٹ گیا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میں اس کے گھر میں اس طرح کی زندگی گزاروں جہاں میرے سر پر سوتن راج کرے اور میں بھی اس کو برداشت کروں۔ اسی لیے میں نے اپنی زندگی الگ کر لی اور اس ہسپتال میں کام کرنے لگی۔ میں روز اپنی حالت دیکھ کر خود پہ غصہ کرتی کہ میں نے اتنی نفرت کی، لیکن وہ لڑکی میرے سامنے کھڑی ہے اور میرا خیال رکھ رہی ہے۔ جب میں نے اسے دیکھا تو مجھے اللہ کے انصاف پر یقین ہو گیا۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ شاید واقعی جو ہوا وہ مجھے سزا دینے کے لیے تھا، لیکن میں نے اس کے لیے کبھی بد دعا نہیں کی تھی، اسی لیے وہ میری مدد کرنے کے لیے آ گئی تھی۔ میں نے کہا کہ تمہیں کرنی چاہیے تھی میرے لیے بد دعا، تم میرے لیے زیادہ بد دعا کرتی، مجھے زیادہ سزا ملتی تاکہ میں جلدی مر جاتی۔ میری تو زندگی ہی سزا ہے۔ وہ ہنس کر بولی، میں نے آپ کو معاف کر دیا ہے۔ اس کے بعد وہ میرا بہت خیال رکھنے لگی۔ جتنا وہ خیال رکھتی تھی اتنا ہی مجھے پچھتاوا ہوتا تھا کہ میں نے اس کے ساتھ کیا برا کیا تھا۔ اس کے چھوٹے چھوٹے اشارے میرے دل میں چھو جاتے، جیسے وہ میرے ہر زخم کو صرف دوائی نہیں بلکہ محبت دے رہی ہو۔ میرے زخم بھی آہستہ آہستہ ٹھیک ہونے لگے اور میں نے محسوس کیا کہ اب ہسپتال والے مجھے یہاں رکھنے والے نہیں تھے، تو اس نے مجھے اپنے گھر لے جانے کا فیصلہ کیا۔ میں اس کے گھر پہنچی تو وہ مجھے اپنے کمرے میں لے گئی، کھانا دیا، کپڑے بدلے اور ہر وقت میری خدمت کر رہی تھی۔ میں نے سوچا یہ کیسے ممکن ہے کہ جس سے میں نے نفرت کی وہ آج میری زندگی کا سہارا بن گئی ہے۔ میں اب اس کے گھر میں رہنے لگی تھی۔ مجھے ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ میرا کینسر دوبارہ واپس آ سکتا ہے اور میں اس دنیا سے چلی جاؤں گی۔ میں نے دل میں ٹھان لیا کہ میں اپنی زندگی کو سائرہ کی زندگی بدلنے میں لگاؤں گی تاکہ وہ زندگی میں سکون حاصل کرے۔ میں نے سوچا کہ اتنی مصیبتیں میرے لیے کافی تھی، اب اسے خوشی دینی چاہیے۔ ایک دن میں اپنے بیٹے کے گھر گئی اور اسے سب کچھ بتا دیا۔ میں نے اسے بتایا کہ اس کی پہلی بیوی بے قصور تھی، وہ ابھی بھی زندہ ہے اور اب بھی اس کے نکاح میں ہے۔ اس کی آنکھوں میں حیرانی اور پچھتاوا تھا۔ وہ خاموش ہو گیا اور میرے سامنے کھڑا رہ گیا۔ اسے احساس ہوا کہ وہ ہمیشہ سائرہ سے محبت کرتا رہا اور آج بھی کرتا ہے۔ میں نے اسے بتایا کہ وہ لڑکی اپنی مرضی سے میرے پاس آئی تھی اور وہ اپنی زندگی خود چن رہی تھی۔ اس نے سنا تو اپنی آنکھوں سے آنسو روکنے کی کوشش کی۔ سائرہ نے بھی اپنی بات رکھی کہ وہ میرے ساتھ رہنا چاہتی ہے لیکن کسی اور کے ساتھ نہیں۔ اس نے کہا کہ میاں بیوی کا رشتہ ایسا ہے کہ ٹوٹتا نہیں ہے۔ میں نے وعدہ کیا کہ اس کو الگ گھر میں رکھا جائے گا، اسے اپنی زندگی گزارنے کا حق دیا جائے گا اور یوں سائرہ کا ایک اپنا گھر ہوگا۔ میں اب وہاں اس کے ساتھ رہتی ہوں اور مجھے اپنی زندگی کا حصہ بنا چکی ہے اور میں اسے اپنی زندگی کا سہارا سمجھتی ہوں۔ اب میرے دل میں بوجھ ہے۔ احمد اکثر وہاں آتا ہے، ہفتے میں 4-5 دن وہ اپنے گھر میں ہوتا ہے۔ اسے اپنی پہلی بیوی سے زیادہ محبت ہے اور آج بھی ہے۔ وہ کبھی میرے سامنے سائرہ کا ذکر کرتا تو دل میں ایک عجیب سا سکون اور درد ایک ساتھ محسوس ہوتا ہے۔ مجھے پتہ ہے یہ زندگی ہے، کوئی فلم یا ڈرامہ نہیں ہے کہ ایک چیز ختم کر دی جائے، جینا ہی پڑتا ہے، سنبھالنا ہی پڑتا ہے۔ رشتے یہی زندگی ہے۔ اب میں سائرہ کے ساتھ ہوں، میں اس کی خدمت میں مصروف ہوں اور اسی کے ساتھ سکون محسوس کرتی ہوں۔ میں اپنے ماضی کی گناہوں اور نفرت کو دل سے نکال چکی ہوں اور ہر دن اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ وہ مجھے اتنی محبت دینے والے انسان ملا۔ اس نے میری خدمت کی، مجھے معاف کیا اور میری زندگی میں سکون بھرا۔ یہ سب کچھ دیکھ کر
میں سمجھ گئی کہ زندگی صرف برداشت کرنے اور سمجھنے کا نام ہے۔ ہر رشتہ اپنی جگہ اہم ہے اور ہمیں جینا اور سنبھالنا ہی پڑتا ہے۔ میں اب سائرہ کے ساتھ رہتی ہوں، اس کے گھر میں جہاں سکون اور محبت ہے۔ احمد اپنی زندگی گزار رہا ہے اور میں اپنی زندگی کے باقی دنوں کو امن اور سکون کے ساتھ گزار رہی ہوں۔ میں نے اپنی زندگی کی ہر لمحے میں سبق سیکھا کہ نفرت اور غصہ انسان کو تباہ کر دیتے ہیں، محبت اور معافی انسان کو سکون دیتے ہیں۔ آج بھی میں سائرہ کے ساتھ بیٹھ کر اس کی ہمدردی اور محبت دیکھتی ہوں اور دل سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ اسے ہمیشہ خوش رکھے اور میری زندگی کے باقی دن بھی سکون اور محبت میں گزرے۔ اس کے ساتھ رہ کر میں نے اپنی زندگی کے ہر سبق کو سمجھا کہ زندگی صرف جینے اور سنبھالنے کا نام ہے، رشتے اہم ہیں۔ محبت اور برداشت سے ہی سب کچھ ٹھیک ہوتا ہے اور یہی زندگی ہے جو جینے پڑتی ہے۔ ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسے لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب